बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव के साथ साथ इकोनॉमिक यानी माशी उतार चढ़ाव भी उरूज पर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में वो सवालात जो कि पूछते हुए बहुत सारे लोग कतराते हैं, बिलखुसूस ऐसी जमातों के हवाले से जो कि एक्सट्रीमिस्ट टिल्ट रखती हैं, वो तमाम सवाल आज हमने पूछने हैं। हमारे साथ आज वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और अपने प्रोग्राम को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहले सेगमेंट में हम सियासी सवालात रखेंगे, दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदों से डील करने का मैकेनिज्म क्या होगा उस हवाले से, और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे वेरी क्विकली पाकिस्तान के माशी आशारियों और IMF ने जो हम लोगों को एक बार फिर कर्जा देने और प्रोग्राम की बहाली के हवाले से जो शराइत सामने रखी हैं, वो एक आम आदमी को कैसे इम्पैक्ट करेंगी। ये तमाम सवाल हमने रखने और इसी सीक्वेंस से हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू टुडे इन द शो। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक ऑडियो सुनवाऊंगी, वो ज़बान सदेआम है, सभी उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। साकिब निसार साहब की एक ऑडियो है जो कि फैक्ट फोकस ने रिलीज़ की है, अहमद नूरानी ने रिलीज़ की है और उसको गैरेट डिस्कवरी से उसके फोरेंसिक्स करवाए हैं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मुसद्दका है। साकिब निसार साहब इसको नहीं मानते, पहले ऑडियो सुन लीजिएगा। हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को छुड़ाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा। फवाद साहब, ऑडियो आपने सुन ली है। अब आप फरमाते हैं कि बेसिकली अदलिया और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक साजिश है। दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है, बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक साजिश की गई थी, ये बेसिकली उसको उसके ऊपर से पर्दाफाश करती है। अब अवाम को समझ नहीं आ रही है कि हुकूमती मौक़िफ़ सुने या अपोजिशन का मौक़िफ़ सुने। ये अदलिया और इदारों के खिलाफ साजिश है या फिर ये नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही का सबूत है? बात यह नहीं, का ये ना तो हुकूमत का कोई मौक़िफ़ पे कोई यकीन करने की बात है, ना ही किसी और के मौक़िफ़ के ऊपर यकीन करने की बात है। इसके लिए थोड़ी सारी कॉमन सेंस चाहिए और थोड़ा सारा आपको जो हमारी तारीख़ है उसको थोड़ा सारा देखना होगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये आपको याद होगा कि ये जो स्कैंडल है, ये कोई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की जुडिशरी ने या पाकिस्तान के मीडिया ने ब्रेक नहीं किया था। ये तो एक जर्मन अखबार था, सुदित्से ज़ेटबर्ग, जिसमें ग़ालिबन अप्रैल था 2016 का, जिसमें एक स्टोरी शाया हुई कि दुनिया के बहुत जो करप्ट हुक्मरान हैं जिन्होंने बहुत सारी जायदादें मुख्तलिफ़ ऑफशोर कंपनीज़ के नाम के ऊपर बनाई हैं। उस स्कैंडल में नवाज शरीफ साहब का भी नाम था और जो 4 अपार्टमेंट्स जो UK में हैं, मेफेयर में, जो ज़ाहिर इतना महंगा इलाका है जहाँ पे शायद बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म भी प्रॉपर्टीज़ लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर 4 अपार्टमेंट्स जो हैं वो शरीफ फैमिली की मलकियत निकले। उसी के बाद मरीम नवाज़ ने मीडिया पे आके कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो अपना डिफेंस पेश किया कौमी असम्बली में, वो भी आपके सामने है। उसके बाद उन्हें मौका मिला सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं 3 मुख्तलिफ बेंचेस में अपना दिफा पेश करने का, वो भी आपके सामने है। उसके बाद उनको ये भी कहा गया कि वो मीडिया में ही ले आए रसीदें कि कहाँ पे हैं। अब ये जो साकिब निसार साहब की वीडियो का मामला नहीं है, जब भी उनका केस हाई कोर्ट में आता है कुछ ना कुछ लीक जो है वो नई आ जाती है, चाहे वो किसी जज की वीडियो हो, चाहे वो किसी और की हो, चाहे को फैब्रिकेटेड हो। अब साकिब निसार साहब की इतनी फैब्रिकेटेड वीडियोस आ चुकी हुई हैं, किसी को कोई समझ नहीं लग रही कौन सी सही है कौन सी नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो नहीं आ रही चीज़, वो मरीम नवाज़ वो रसीदें पेश करने से कासिर हैं जो कि उनको कहा जा रहा है पहले दिन से। तो ये तो 4-5 साल की कहानी है। उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश वगैरह किसी ने अगर की है तो फिर पूरी दुनिया ही उसमें मुलव्वस है, क्योंकि गार्डियन ने, BBC ने, सुदित्से ज़ेटबर्ग ने, कौन सा दुनिया का मेजर अखबार है जिसने ये स्टोरी जो है वो ये ब्रेक नहीं की थी, और कौन सा दुनिया का और ये तहकीकाती एजेंसी है जिसने इसकी तहकीकात को नहीं माना। I do
اگری کہ یہ پینما کیس جو ہے وہ پاکستانی کو سازش تو نہیں تھی, یہ تو بیسکلی ایک انٹرنیشنل چیز تھی جو کھل کر سامنے آئی, اینڈ آفٹر دیٹ بہت سارے اور ممالک کے سیاستدان بھی اس کے حصار میں آئے. لیکن یہ جو 2018 کے انتخابات پر اس آڈیو لیک کی وجہ سے سوالات اور شکوک و شبہات بڑھے ہیں یا اٹھے ہیں, یہ تو یقیناً وہ اپوزیشن کے اس نیریٹو کے ساتھ آپ کو ریزونیٹ کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. وہ کہتے ہیں 2018 کے انتخابات جو تھے سراسر دھاندلی کے ساتھ تھے, پری پول ریگنگ ہوئی تھی, پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کس نے جیتنا تھا. تو یہ آڈیو کلپ جس کو ابھی تک ثاقب نثار صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹرڈ ہے, حالانکہ فیکٹ فوکس نے اس کو گیرٹ ڈسکوری سے فورینزک اس کے پراپر کروائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی کسی طریقے سے ڈاکٹرڈ نہیں ہے. لیکن یہ 2018 کے انتخابات کے اوپر جو سوالات جنم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایون حکومت کو بھی اپنے آپ کو اس معاملے سے جو ہے وہ فری کرنے کے لیے, یا اس معاملے کو فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے ثاقب نثار صاحب سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ وہ گیرٹ ڈسکوری کو بھی اور فیکٹ فوکس کو بھی عدالتوں کے اندر چیلنج کریں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو کہ الیکشنز کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آڈیو ٹیپ جو بقول ثاقب نثار صاحب کے ٹوٹل فیبریکیٹڈ ہے, اور جیسے کہ اب دوسری ویڈیوز جو آئی ہیں وہ بھی آپ دکھا دیں ان لوگوں کو تو بہتر ہوگا, جس میں ثاقب نثار صاحب کی یہ جو گفتگو ہے جو انہوں نے ایک تقریب میں کی, اس کا کلپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو اپیرنٹلی جو آن دا فیس آف اٹ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ٹیپ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن جس طرح سے میں نے آپ نے ایکورز کیا اور آپ نے خود بھی ابھی مانا ہے کہ یہ جو پاناما پیپر ہے یہ کوئی سازش نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی اسکینڈل تھا جو کہ بریک ہوا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی اسکینڈل تھا جس کا کوئی تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کی اندرونی سیاست سے نہیں تھا, اس کے بعد پھر صرف ایک ہی نیچرل مطالبہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں, پراپرٹیز جو انہوں نے خریدیں اس کے وسائل کا جواب دیں. ادروائز جو ہمارا نیب کا سیکشن 9 ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی جو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنی پوزیشنز کو تو وہ کرپشن ہے. سو ابھی جو ان کا کیس ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں یہ ان کے نام کے اوپر ہیں, انہوں نے کیسے خریدی یہ وہ بتانے سے قاصر ہے. اچھا, ہم عدلیہ کی بات کر ہی رہے ہیں فواد صاحب, تو آسما جہانگیر کانفرنس کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی کانفرنس جس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب کی سپیچ ہونے کی وجہ سے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات نے وہاں بات کرنے سے انکار کر دی. ایسی جگہ جہاں اپوزیشن کے لوگوں کی نمائندگی ہے وہاں تو حکومت کی نمائندگی ہونا اور زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں, بالکل اپوزیشن کے لوگوں کی نمائندگی کی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ کل پھر آپ کہیں گے کہ عزیر بلوچ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ جلسوں سے خطاب کرے, کل ہم کہیں گے کہ جو جیل میں باقی ملزمان ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے. سو یہ ایک بڑی نامناسب جو بات کی انہوں نے, جو وہاں کے جو آرگنائزرز تھے. ایک تو انہوں نے جج صاحبان بلائے اور ان کو بتایا نہیں کہ یہاں پہ کنوکٹڈ ملزم جو ہے اس کی بھی وہ تقریر کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر دیکھیے جو مفرور ہے وہ آرٹیکل 19 پاکستان کا بالکل کلیئر ہے کہ رائٹ آف سپیچ جو ہے وہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. سو ایک شخص جو عدالت سے مفرور ہے, جس کے روزانہ آرڈرز جاری ہو رہے ہیں پیش ہونے کے, اور اس دوسری طرف آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس باقی ججز کو بلا کر تقریریں سننا شروع کر دیں. سو دیٹ از آئی تھنک بٹ آکورڈ. رائٹ. اب ایک اور عدالت کا میٹر ہے. 24 نومبر کو مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی, انہوں نے ڈیلے کی درخواست دے دی ہے کہ 24 نومبر کے علاوہ کسی بھی دن پیشی جو ہے ہو جائے یا سماعت ہو جائے. آپ بارہا کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی سے کے ارد گرد آتے ہیں یا ان سے کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہیں. اب سکینڈل جو بھی ہو, جو بھی سامنے آ رہا ہو, آپ اس کو مریم نواز صاحبہ کی پیشی سے کیسے ریلیٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مریم نواز کی جو آج کی ڈیلے کی اپلیکیشن ہے یہ 16ویں ان کی ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن ہے. تو اگر آپ کیس کو اس طرح سے لٹکانا چاہتے ہیں, آپ کو تو ایکچولی یہ چاہیے کہ آپ ایک پروگرام جب مریم نواز وہاں پہ پیش ہوں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن سے یا گورنمنٹ سے ایک روایتی روزانہ پروگرام جس طرح سے ہم ہو رہے ہیں آج کل, آپ ایویڈنس لوگوں کو دکھائیں کہ مریم نواز کے اوپر کیس کے ہے کیا اور اس کی شہادتیں کیا ہے, تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ ان شہادتوں کے اوپر ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے.
وہ تو سب جو میٹر ہے نا فواد صاحب, وہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, اس کے اندر میڈیا کیا کر سکتا ہے. اینی ہاؤ, ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے اندر ایک اور ہلچل مچی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آنے والے انتخابات سے پہلے ہی انتخابات کرا لیے جائیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی, مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی, بلکہ آصف زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ انتخابات جلدی ہوں گے, پورا ٹینیور کسی بھی طریقے سے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا 2022 کا سال انتخابات کا سال ہوگا فواد چودھری صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے مریم نواز کا کامنٹ کیا نا, فیصلہ کرنا آپ کا میڈیا کا کام نہیں ہے, لیکن جو ایویڈنس ہے وہ تو بتانا آپ کا کام ہے نا لوگوں کو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ یہاں پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں, لیکن جو اصل پروگرام یہی کرنے چاہیے کہ جو مقدمات بنے ہیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہے, مریم نواز کے اوپر کوئی مقدمہ ہے, تو وہ کیا شہادتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ مقدمہ بنا ہے, اور لوگوں کو وہ شہادتیں یا جو ایویڈنس وہاں پہ ہے, یہ جو فیکٹس ہیں کیس کے, وہ سامنے آنے چاہیے تاکہ لوگ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکیں, بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت میں اپنے بیانات دوں اور دوسرے لوگ اپنے بیان دیں. وہ irrelevant ہے. دوسری بات, اچھا بازی یہ پی ڈی ایم کے اوپر دیکھیں, پی ڈی ایم فرینکلی یہ تو ان کی جو خواہشوں پہ تو کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے نا. یہ تو جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو پی ڈی ایم نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اپنا یہ سال اگلا سال نہیں نکال سکیں گے, یہ اس سے اگلا سال نہیں نکال سکیں گے. تو یہ تو ایک زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے. لیکن دیکھیے, پی ڈی ایم اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ نہ ان کا کوئی لیڈر ہے, نہ ان کا کوئی نظریہ ہے. یہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جس کا ہر لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا لیڈر سمجھتا ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے. فضل الرحمان کا نظریہ نواز شریف سے نہیں ملتا, ان کا نظریہ بلاول سے نہیں ملتا, بلاول کا ان سے نہیں ملتا. تو یہ تو ایسے ہی صرف عمران خان دشمنی میں اکٹھے ہوئے ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی. سو یہ جو مرضی کہتے رہے, ان کے کہنے سے کیا ہونا. لیکن مسئلہ یہ فواد چودھری صاحب کہ سیاسی طور پر یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ان کے نظریے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے آدھا ٹینیور پورا کرنے کے بعد ہی سلولی اینڈ گریجولی بیک فٹ پہ آ رہی ہے. بقول ان کے کل بلدیاتی انتخابات کے جو ٹکٹس وغیرہ پارٹی ٹکٹس وہ دینے کی آخری تاریخ آج, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے اندر پارٹی ٹکٹ نہیں دیا ہے. بلدیاتی انتخابات کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی حکومت کی کامیابی اور کارکردگی کا ایک طرح سے ضامن ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے تو بلدیاتی انتخابات کے پی کے اندر آپ کو کوئی کسی قسم کی یہ جو بدنظمی یا کسی قسم کی جو ڈیلیز نظر آ رہے ہیں پارٹی ٹکٹ دینے میں, وائی از دیٹ سو دین, اگر پاکستان تحریک انصاف کے پنجے واقعی میں پاکستانی سیاست میں اتنے گڑے ہوئے ہیں تو؟ نہیں, وہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنی اپوزیشن کی ہوتا تو یہ 4 دن پہلے جو ابھی جو ہمارا ہوا ہے جوائنٹ سیشن, اس کے نتیجے سے کافی تسلی جو ہے وہ اپوزیشن کو ہو جانی چاہیے. جہاں تک کے پی کا ٹکٹ دینے کا معاملہ ہے, اس میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو اوریجنل لا ہے کے پی کا وہ ڈیزائن کیا گیا تھا نان پارٹی بیس کے اوپر. اب ایشو یہ ہے کہ اگر ولیج کونسل میں جو الیکشن ہے وہ پینل کا الیکشن ہو رہا ہے, اب پینل میں اگر پی ٹی آئی 3 یا 4 لوگوں کو ٹکٹ دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہوں گے. تو ابھی ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی کے پی کی حکومت گئی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا الیکشن کرانا پارٹی بیس کے اوپر, جبکہ اس کا جو سسٹم ہے وہی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. سو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن اور وہ اس میں کیا بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو سویپ کر رہی ہے, کے پی کے الیکشن میں ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے بچوں میں, آپ کو جس نے بھی کہا ہے اس کو چاہیے کہ جا کے دوبارہ ذرا کے پی کے میں ایک آدھ دن گزار لے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا, انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو الیکٹورل ریفارمز جو آپ لوگوں نے بڑی آسانی سے بلز تمام کے تمام پاس کروائے, ای وی ایم کا بل بھی آپ نے, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی رائٹ ٹو ووٹ کا بل بڑے آرام سے حکومت نے وداؤٹ اینی ٹربل پاس کروا لیا. لیکن
مسئلہ یہ ہے، وہ جو آپ کا ٹویٹ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ نیشنل ایشو ہے، یہ پولیٹیکل ایشو یا پاکستان تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، اور گول ان تمام الیکٹورل ریفارمز کا یہ ہے کہ اگلے انتخابات جو کہ تاریخ کے مطابق 2023 میں آنے ہیں وہ اس طریقے سے کنٹروورشل نہ ہو جو ہم نے پچھلے 2018 میں دیکھے، 2013 میں دیکھے، اس سے پہلے ہم 70 کے بعد سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کیا اب بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنی ہوگی تاکہ 2023 کے اندر بھی یہ لوگ ایک بار پھر نہ کہہ دیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ابھی سے 2023 کے انتخابات ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں وہ تو ایسے ہی ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے، بڑی ریفارمز کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم 100% تیار ہیں، ہم پہلے بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس مسئلے کو سیریسلی لینا چاہیے، اور بہت اہم ہے کہ ہم انتخابات کی ریفارمز کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کریں، نیب کے لاء کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کریں، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کریں۔ یہ وہ امپورٹنٹ معاملات ہیں جس کے لیے حکومت کے دروازے اپوزیشن کے لیے ہمیشہ کھلے۔ نہیں، لیکن اپوزیشن اس بات کو نہیں مان رہی نا فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں اسپیکر ہمیں خط لکھتے ہیں، وہ بیسیکلی اس لیے لکھتے ہیں بیکاز ڈیلے کرنا ہوتا ہے، اصل میں سنسیئرٹی کوئی نہیں ہے حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ بات۔ دیکھیں یہ صرف اسپیکر نے تو نہیں لکھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ٹویٹ کافی نہیں ہے، پھر انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، پھر ہم نے کمیٹی بنائی۔ اپوزیشن یہ کر رہی ہے کہ وہ ان معاملات کو ڈریگ کر رہی ہے، اور وہ صرف انٹرسٹڈ ہیں۔ دیکھیں ہم شہباز شریف صاحب کو عدالتوں میں ہم ریلیف نہیں دے سکتے، نواز شریف کے کیسز میں ہم ریلیف نہیں دے سکتے، یہ چیزیں وہ مان کے ان کو وہ علیحدہ کریں اور اپنے کیسز عدالتوں میں لڑیں۔ جو باقی ریفارمز کا، اصلاحات کا معاملہ ہے وہ آ کر ہم سے ڈسکس کر لیں، اس کے لیے ہم 24 گھنٹے تیار ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں تو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں، تو پھر کیسے ڈسکشن ہوگی اس طرح؟ نہیں وہ تو کمیٹی بنا دی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، وہ سب آ جائیں۔ پہلے دن ہاتھ بھی ملایا تھا، اس کے بعد جو اپوزیشن نے رویہ اختیار کیا اسمبلی کے اندر اور جس طریقے سے جو انہوں نے ماحول کریٹ کیا، اس کی وجہ سے بیٹرنس کریٹ ہوئی۔ لیکن خیر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو اپنے مقدمات کو بحث سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ رائٹ فواد چودھری صاحب، ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ نے پرسنلی مجھے بھی چونکا دیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ سیاست پہ گفتگو کرنے کے بعد اب ہم ذرا فواد چودھری صاحب آپ کی ایک آڈیو سنانی ہے، ایک کلپ سنانا ہے، وہ سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف سوال لے کر آتی ہوں۔ ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے۔ ہم نے مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر اور پھر خارجی وجوہات کی بنا کے اوپر ایک ایسا ایلیمنٹ ہم نے کریٹ کیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت ہی بڑے خطرے سے آج دوچار ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب، اب یہ جو آپ کا آخری فقرہ تھا نا، اس نے تو مجھے بھی پریشان کر دیا ہے کہ ایک ایسا منسٹر جو کہ ایکسٹریمزم کے اگینسٹ، اور ایون ٹی ایل پی نے جو حرکات پچھلے کچھ عرصے کے اندر کی ان کے اگینسٹ بہت ووکل رہا، وہ کہہ رہے کہ نہ ریاست اور نہ حکومت ایکسٹریمزم سے نبردآزما ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر حکومت اور ریاست تیار نہیں ہے تو پھر کون تیار ہے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ جب ہم نے رورل دیکھیں نا، فرینکلی ایکسٹریمزم کے خلاف فوج نے تو نہیں لڑنا، اور فرینکلی پولیس بھی اس طریقے سے، لیکن اصل جو ریفارمز ہمیں چاہیے، جو ایک بیسک لیول کے اوپر جب برٹش سسٹم نے یہاں پہ برٹشرز نے جب اپنا CRPC کریٹ کیا تھا تو انہوں نے لوکل پولیسنگ کریٹ کی تھی، جس میں تھانے دار تھا، نمبردار تھا، چوکی دار تھا، میجسٹریسی تھی۔ ہم نے ان سارے سسٹمز کو ختم کر دیا، ریپلیس ہم نے کیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں جب تک آپ کی لوکل آپ کا تھانہ جو ہے
وہ تگڑا نہیں ہوگا جب تک آپ کی لوکل سطح کے اوپر ریفارمز میں یہ نہیں آئیں گے. یہ معاملہ جو ہے کبھی آپ کا حل نہیں ہو سکتا. ریاست کا ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ وہ قانون انفورس کرے. باقی یہ جو چیزیں باقی جو بنانا ہے نا کہ نیریٹو بنانا یا کرنا، نیریٹو سوسائٹیز بناتی ہیں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی اسکالرز پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر آپ جاوید غامدی صاحب جیسے جو اسکالرز ہیں، باقی جو اسکالرز ہیں، وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتے. مولانا حسن جان جیسے جو عالم ہیں ان کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں فتویٰ دینے کے اوپر کہ سوئسائڈ بامبنگ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں آلٹرنیٹیو نیریٹو کیسے کریٹ ہوگا؟ سو ریاست کا چودھری صاحب یہ سسٹم میں نے تو نہیں صحیح کرنا، نہ عوام نے صحیح کرنا ہے. آپ کے پاس حکومت ہے، آپ پولیس ریفارمز کا جو وعدہ بھی کر کے آئے تھے، 3 سال گزر گئے. اگر آپ لوگ الیکٹورل ریفارمز کے اصلاحات کو اور بل کو پاس کروا سکتے ہیں تو یہ بھی کروا ہی سکتے ہوں گے. یقیناً حکومت کے پاس اتنی طاقت تو ہے. نہیں، دیکھو یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس کو کرنا. اس کو پروونشل گورنمنٹس نے اس کو انفورس کرنا ہے، تھانہ سسٹم انہوں نے کریٹ کرنا ہے. اٹس کمپلیکس تھنگ، اٹس اے کمپلیکس ایڈمنسٹریٹو ایشو، اور اس کے اوپر بحث جو ہے وہ چاہیے. primarily it's for the provincial governments to create this mechanisms کہ کیسے. آپ دیکھو نا 10-15 ہزار بندہ جمع ہو جائے تو آپ اس کو گولی تو نہیں مار سکتے. 2 پروونسز تو فواد صاحب آپ کے پاس ہے نا، پنجاب کے پی کے، تیسرا آپ کے اتحادی ہیں. صحیح ہے، بالکل ان کو کرنا چاہیے. ابھی تک 3 سال میں ان کو چاہیے تھا اس طرف ہم. اور پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی نہیں ہوئے. وزیر اعظم صاحب نے، وفاقی کابینہ نے بے انتہا زور دیا لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے اوپر، اور وہ الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں کافی وقت لگ گیا ہے ان چیزوں میں جو ہونے چاہیے تھے. فواد چودھری صاحب، کیا ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اندر یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ صوبائی حکومتیں نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارے بڑے ریفارمز ہیں نا 18ویں ترمیم کے بعد، وہ چلے گئے ہوئے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، اور صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی کے بہت بڑے ایشوز ہیں. اور جب تک پاکستان میں جو ہمارا میڈیا کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو اصل بڑے ایشوز ہیں ان میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. مثلاً پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں کریٹ کرنے کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. پاکستان میں دیکھیں سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں اس طرح سے، ماڈرن پولیٹیکل پارٹیز جس طرح سے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو پروونشل، اب آپ پیسہ دیکھیں جتنا نیشنل فائنانس کمیشن میں ایوارڈ میں صوبوں کو جاتا ہے، وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے. پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ریفارم، اسپیشلی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوئی. اور یقینی طور کے اوپر صوبوں کی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ڈیلیوری کی بہت کمزور ہے. رائٹ. اچھا، یہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا زبان زد عام ہے، وہ یہ کہ آج کل سعد رضوی، جن کو آپ کی جماعت کے اعجاز چودھری صاحب نے جا کے گلدستہ پیش کیا تھا، یہ وہی سعد رضوی ہیں جن کے بارے میں 30 اپریل کو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ٹی ایل پی کالعدم ہو چکی حکومت اور عمران خان ان فیصلوں پر قائم ہے. اس کے بعد پھر 27 اکتوبر کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ٹی ایل پی کو بھارت کی مالی معاونت حاصل ہے اور کوئی ریاست پاکستان کو کمزور نہ سمجھے. اس کے بعد پھر 31 اکتوبر کو مذاکرات ہوتے ہیں، اینڈ 2 نومبر کو آپ نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ ایسی جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسی جماعت سے اتحاد کا مطالبہ جو ہے عالمی سطح پر تنہائی ہے. سو بیسیکلی آپ بڑے ووکل رہے ہیں اس بات کے اوپر، لیکن اب ان کی تقاریر سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں. سعد رضوی صاحب وہ کہتے ہیں صبح کو کالعدم، رات کو کالعدم نہیں، آپ لوگوں نے کالعدم کیا، پھر کالعدم ہونے سے ہٹا دیا. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہوا کیا. اور مسئلہ یہ ہے، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو آپ لوگوں کا اگریمنٹ ہوا تھا اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ حکومت چپ سادے ہوئے اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کے اوپر بھی؟ نہیں، ایگریمنٹ تو جی وہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب بتا سکتے ہیں یا علی محمد خان بتا سکتے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ تو ابھی ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہوا. جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، مذاق اڑانا ظاہر ہے ان کا اب تو حق بھی بنتا ہے جس طریقے سے ان کا ہوا ہے معاملہ. لیکن جہاں تک اس بات کے تعلق ہے کہ یہ مین اسٹریم، دیکھیے کبھی بھی جو نفرت کے پر مبنی، فرقہ واریت کے اوپر مبنی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی مین اسٹریم نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اور مسائل اس سے کھڑے ہوں گے. اور ظاہر ہے ایک فیصلہ ہے
جب بھی آپ اس طرح کی جماعتیں جو ہیں وہ آئیں گی آپ ان کو الاؤ دیکھو نا آپ الاؤ کر رہے ہیں ایک طرف لوگوں کے پاس جو ہیں وہ بندوقیں ہیں کلاشن کوفیں ہیں وہ پولیس والوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں دوسری طرف نہتے لوگ ہیں تو مقابلہ کیسے ہوگا نہتے لوگوں میں اور اسلحے والوں میں تو نہیں الیکشن ہوا کرتے پھر تو اسلحے والے نے جیتنا ہے آپ نے اگر الیکشن کرانے ہیں جمہوریت کرانی ہے تو پھر تو آپ کو ریاست ہی صرف ہوگی جس کے پاس رائٹ آف وائلنس ہوگا یا طاقت کا اختیار ہوگا انڈیویجولز کو تو نہیں اختیار دیا جا سکتا جب انڈیویجولز کو آپ اختیار دے دیں گے تو پھر تو بیلنس ہی سوسائٹی کا آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب بھی آپ اس طرح کی جماعتوں کے اوپر یہ معاملہ آئے گا اور ایک ایکسٹریمسٹ جو پارٹیاں ہیں اس طرح کی ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ طاقت کے بل کے اوپر آپ کے سسٹم کو جو ہے وہ کر سکیں حصہ لے سکیں تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے کراچی میں دیکھا دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو ریلیجس پارٹیز ایون جو لسانی پارٹی ہے MKM جیسی جو پارٹی تھی الطاف حسین نے آپ دیکھیے نا کہ کس طرح سے اس نے پورے کراچی کی سیاست کو بندوق کی نوک پہ یرغمال بنا لیا تو جب آپ بندوق کی نوک کے اوپر لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یرغمال بنائے گا تو پھر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اچھا بندوق کی نوک پہ پاکستان کو ایک اور تنظیم نے بھی یرغمال بنایا ہوا تھا فواد چودھری صاحب لیکن اب اس تنظیم کے کچھ فیکشن کہہ لیں یا اس تنظیم کے ساتھ TTP کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ان سے گفتگو ہو رہی ہے ایک ایسی تنظیم جو کہ پاکستان کے ساتھ اتنا زیادہ انہوں نے ٹیررزم پھیلائی ہمارے بچوں تک کو نہیں چھوڑا ان کے ساتھ پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں کیا بات ہو سکتی ہے نہیں دیکھو وہاں پہ سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے وہاں پہ سچویشن اس طرح ہے کہ اراؤنڈ ہمارا کوئی 55-60 ہزار پاکستانی جو ہے وہ اس وقت بارڈر کے پار ڈسپلیس ہو گیا جس میں سے 35-40 ہزار عورتیں اور بچے ہیں اب ان میں ظاہر فائٹرز بھی ہیں اب جو فائٹرز ہیں ان میں کوئی بہت تھوڑی تعداد ہے 1/3 ہے جو کہ آئیڈیالوجیکل ہیں جو پاکستان کو نہیں مانتے باقی جو 2/3 ہیں وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ادھر شامل ہیں اب آخر ہر جنگ جو ہے آپ نے اس کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے سو آپ ایک موقع دینا چاہتے ہیں گروپس کو کہ جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں وہ مین سٹریم میں واپس آ جائیں اور جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف لڑ لیں گے تو اب یہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اب ان کو کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ ڈسپلیس تو نہیں رکھ سکتے لہٰذا اس کے اوپر ایک کمپریہنسو یہ اتنا 2+2 کا مذاکرات نہیں ہیں یہ بڑے کمپلیکس مذاکرات ہیں اور یہ جس طرح سے جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت عرصے سے یہ سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کی جو سینسٹیوٹی ہے جو لوگوں میں سے فواد چودھری صاحب I'm sorry I'm cutting you short here but جو لوگ آپ نے کہا جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان میں حکومت کے بھی لوگ ہیں یا پھر صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں اس میں تو جو لوکل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لوگ ہیں جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور ان کی سب سے زیادہ حساسیت ہے کیونکہ دیکھیے سب سے زیادہ نقصان تو ان لوگوں کا ہوا ہے نا جو وہاں پہ تھے تو وہ ایک بڑے سمجھیے کہ ایک بڑے فریم ورک میں یہ چیز آگے جا رہی ہے یہ کوئی ایسے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں زیادہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ آپ قاتلوں کو بھی معاف کر دیں گے فلانے کو بھی کر دیں گے ایک بڑے آرگنائزڈ فریم ورک میں یہ مذاکرات آگے چلے ہوئے ہیں پوائنٹ نوٹڈ مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ہم کچھ معاشی آشاریوں اور بالخصوص IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اس کے اوپر کچھ دیر پہلے 2-3 گھنٹے پہلے شوکت ترین صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اب ذرا معاشی معاملات کی طرف لیے چلتے ہیں ڈسکشن کو فواد چودھری صاحب IMF نے ہم لوگوں کو ایک اور ٹرانچ دینے کے لیے اگریمنٹ ظاہر کر دیا ہے اب اس کی شرائط کافی ساری ہیں آج شوکت ترین صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کیا پاکستانی عوام کو اتنا زیادہ اور قرضہ لے کر اکانومی میں بہتری نظر آئے گی
یا اکانومی ابھی بھی گڑبڑے گی؟ بیکاز IMF کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ نے جو ٹیکس کے اندر چھوٹ دی ہوئی ہے اس چھوٹ کو ختم کیا جائے، جو شرائط مانی گئی ان کے اندر سے یہ شرط بھی ہے. تو پاکستانی عوام کے اوپر تو ڈائریکٹ آلریڈی مہنگائی اتنی شدید ہے، آلریڈی ہر شخص جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس ہے نہیں، اس سے پسا ہوا ہے. آپ جو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF نے جو تمام پاکستان کے معاشی اشاریے ہیں ان کو تصدیق کی ہے کہ وہ مثبت ہے، چاہے وہ ہماری گروتھ کی فگر ہو جو وہ کہہ رہے ہیں 4% سے زیادہ گرو کر رہے ہیں. دوسرا، انہوں نے جو پاکستان میں ٹیکس کا جو اس وقت کامیابی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے کنفرم کیا ہے، پریز کیا ہے. اب تیسری چیز ہے ایک جو مہنگائی. اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ گیس مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل انفلیشن کا ہمیں سامنا ہے، بین الاقوامی مہنگائی کا ہمیں سامنا ہے. دنیا میں اس وقت گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں، تیل کی قیمتیں بھی بہت بڑی ہیں. ہم نہ اب گیس کے ہمارے ذخائر جب اپنے تھے ہم نے پلان نہیں کیا، ہمیں اس وقت اس کو احتیاط سے خرچ کرنا تھا، وہ ہم نے احتیاط سے خرچ نہیں کیا. اور آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت وقت تو آیا تھا کہ لوگ رات کو جو چولہے تھے وہ جلا کے ہی رکھتے تھے شوقیہ. ابھی بھی ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ بہت سستی ہے، دنیا میں اتنی سستی گیس کہیں نہیں ہے. ہمیں اب اور وہ 10% پہ اینولی ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہمیں گیس کے لیے باہر دیکھنا پڑتا ہے. RLNG مہنگی ہے، اور گیس صرف پاکستان میں تقریباً 22-23% لوگوں کو میسر ہے. ہمارے جو 83% لوگ ہیں، 80-82% لوگ ہیں، ان کے پاس یہ گیس نہیں ہے. اور لیکن چونکہ ایک اربن فینومینا ہے گیس کا، تو اس لیے زیادہ تر شور مچ جاتا ہے. ہمارے پاس جیلم میں تو ہمارے پاس گیس نہیں ہے، باقی جگہوں کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب کے اپنے گھر میں گیس نہیں ہے بنی کالا میں. سو یہ جو جب آپ نے باہر سے منگوا کے چیزیں یہاں بیچنی ہیں تو وہ تو جو انٹرنیشنل قیمت جو ہوگی وہ ہمیں دینی پڑے گی، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں پسند ہو. جو ڈومیسٹک چیزیں ہیں ان میں بڑا فرق پڑا. آپ دیکھیے تمام جو بڑی ویجیٹیبلز ہیں ان کی قیمتیں نیچے گئی ہیں. چینی کی قیمت میں 43 روپے سے بھی زیادہ کمی ہوئی ہے، 90 روپے کے اوپر آ گئی ہے. اسی طریقے کی وجہ سے I agree with that، چینی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب، are we looking at further increase in prices of petroleum and electricity in near future؟ وہ تو آپ دیکھیے، آپ اپنا انٹرنیشنل پرائسز کدھر جائیں گی. وہ تو اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی قیمتیں بڑھیں گی، کم ہوں گی آپ کو وہ آپ کم کریں گے. IMF کے ساتھ جو آپ کی شرائط ہے ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس کی سبسڈیز کو کم کریں گے. تو آپ سبسڈی آپ نہیں دے سکتے ہیں، جو قیمتیں ہوں گی اس کے اوپر ملے گی. تو آپ اور ہم دعا کریں کہ یہ تیل کی انٹرنیشنل قیمتیں نیچے آئیں تاکہ گیس کی قیمتیں نیچے آئیں. لیکن فواد چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انٹرنیشنل پرائسز اگر مسئلہ ہوتی تو بات الگ تھی. لیکن ہمارے یہاں جو ڈالر کی قیمت ایک دم سے قدر اوپر گئی، اس نے بھی ایک بہت بڑا دھچکا دیا نا پاکستانی عوام کو. اگر صرف انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ رہی ہوتی تو ہم شاید وی وڈ ہیو بین مچ بیٹر. یہ ڈالر جو ایک دم سے فری فلوٹ کرنا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی بہت پرابلم آیا. اس کا ذمہ دار تو حکومت کو ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی نہیں؟ دیکھیں نا، ڈالر تو سمپل اس لیے اوپر جاتا ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹس کم ہوں گی، امپورٹس زیادہ ہوں گی تو ڈالر اوپر جائے گا. اب آپ دیکھیے، ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کوئی $2.5 بلین کے تو آپ نے موبائل فون منگوا لیے. اب آپ اسی طرح سے گاڑیوں کی جو یہاں پہ ہوئی ہے، جو آپ کے یہ جو ہماری لوکل گاڑیاں بنتی ہیں ان کے اکوپمنٹ سارا باہر سے آتا ہے، وہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنا اس کا زیادہ ہے. سو پرائمریلی جب ہم اپنی لائف سٹائلز جو ہیں ان کو ہم ڈپینڈنٹ رکھیں گے امپورٹس کے، اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اوپر جائے گا. اور اب دو طریقے ہیں، یا تو آپ اپنا جو ڈالر ہے وہ آپ بازار میں مارکیٹ میں ڈال لیں، جیسے اسحاق ڈار نے ڈالا تھا. اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں آپ کو ایک نئے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اٹھا کے آخری سال میں پاکستان کے $7 بلین اٹھا کے انہوں نے صرف جو ہے ڈالر کو 100 روپے پہ رکھنے پہ لگا دیا. تو یہ تو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو آپ کا معاملہ چلے گا. اسی لیے ہماری تمام کوشش یہی ہے کہ ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھے، اور اسی لیے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایکسپورٹ پہ بیٹھے ہیں ہم اس وقت. رائٹ. فواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے سوالات جو کہ ان کے سامنے رکھے، بہت سارے سوالات جو کہ کسی اور نشست میں ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن تمام کی تمام صورتحال سے ایک چیز تو واضح ہے، وہ یہ کہ حکومت
کے بارے میں جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید متزلزل ہو گئی، مجھے متزلزل ہونے کی وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ کیا آنے والے وقتوں کے اندر صورتحال تبدیل ہوگی، اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔